अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अहबाब को हमारी तरफ से बहुत सलाम जी, और सलाम उस सलामती के साथ कि जिसकी हमें और हमारे वतन अजीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह करीम आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। पिछले 3 प्रोग्राम्स के जिनका उन्वान था कि असबाब ज़वाल उम्मत, आज उसी 3 प्रोग्राम्स को हम हतमी तौर पर आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये उन प्रोग्राम्स की आखिरी किस्त है कि जिसमें हम दरख्वास्त करेंगे मोहतरम सईद राय साहब से कि वो अपनी पूरी बात को मुकम्मल और आसान अंदाज में आप अहबाब के सामने पेश करें, ताकि आपको पूरी गुफ्तगू का निचोड़ हासिल हो सके, अर्क हासिल हो सके। तो हम बढ़ते हैं जी सईद राय साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुलिल्लाहि सल्ली अला रसूलिल करीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हमने फैसला कर लिया था कि क्योंकि अब मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि रात आराम के लिए, दिन मईशत के लिए। तो 12 घंटे पूरी लाइफ जिंदगी में आपके मईशत में गुजरते हैं और आप मईशत के मतलब जानते ही नहीं है। तो वो फिर मुझे जैसे ख्याल आया कि तरतीब इसमें देखा जाए, ये कुरान तो हाँ कि तरतीब में क्या चीज समझाई जा रही है। तो वो फिर मैंने कुछ 7-8 सूरतें जो बयान की थी कि जो जैसे नज़ूल हुआ है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी नून वल कलम मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर, फातिहा किताब, तब्बत यदा अबी लहब शम्स कुव्विरत, और ये सब्बिह इस्मा रब्बिकल वल्लैलि इज़ा यग़शा वल फज्र। तकरीबन यहाँ तक हमने एक सिस्टम को देखा था और ये हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि मईशत फ़िक़्ह दीन अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन को समझने के लिए नज़र आ रहा है कि वसाइल को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा रहा है। वो सब कुछ हम बयान कर चुके हैं। उसको युसर भी कहा गया है, जैसे सूरह मुज़म्मिल में कहा कामत सलात ईता ज़कात और अल्लाह का अक़रिदुल्लाह कर्दन हसन, और ये कहा कि जो तुम खैर भेजोगे वो अल्लाह के पास मिल जाएगा। वल आखिरतु खैरुन व अबका, जैसे सूरह वद्दुहा में है। तो ये बात कि ये फ़िक़्ह दीनुल्लाह उसमें कहा है जो तुम्हें जो इल्म और हदायत दी गई है वो इसी बारिश के पानी की, जैसे मैंने मिसाल दी थी कि 3 हिस्सों में, और फिर कहा कि ये फ़िक़्ह दीनुल्लाह है। अब प्रॉब्लम हमारा ये हुआ है, पता नहीं किसने किया है, हालांकि हदीस तो है कि अगर वो इल्म की हद क्या है कि हम फ़क़ीह बन जाएं, हदीस है। तो रसूल पाक ने कहा हाफ़िज़ू अला उम्मती 40 हदीसन है और मिन अमर दीन अल्लाह, तो आप फ़क़ीह बन जाएंगे। अब 40 हदीसें अमर दीन की अला उम्मती अगर आप हिफ़्ज़ कर लें, लेकिन हमारे उलमा ने इस हदीस को तो 0 से ज़रब दे दी। उन्होंने अपने कानून बना लिए और उसका नतीजा आपके सामने ही है। ये हमने क्यों करते हैं अल्लाह, ये हम पिछली कौमों की तरह उसी तरह उल्टे सीधे कदमों पर चलते जाएंगे। रसूल की बात को छोड़कर जो वो कह रहा है कि फ़क़ीह बनने के लिए ये शर्त है कि 40 हदीसें, अगर 40 हदीसें अमर दीन, ये मैंने जो इसमें 8 में अभी 6-7 बयान की, और उन 40 हदीसों का ताल्लुक अमर अल्लाह से हो, वहाँ वो सामने आ जाएंगे, वो अमर दीन अल्लाह, और वो आप फ़क़ीह बन जाएंगे। और फ़क़ीह की शर्त पहली हदीस में बताइए कि फ़क़ीह वो है जो वसाइल को 3 हिस्सों में तकसीम करता है। ये वो बारिश वाले पानी की मिसाल मैंने दी है, और वो खेती बाड़ी में चला गया, फिर आगे चला गया, ये कहा ये फ़िक़्ह दीन अल्लाह है। और वैसे भी अलहदा किसी जगह पर आप पढ़ें ना, तो फ़क़ीह की तारीफ की गई है हदीस में कि कामल फ़क़ीह वो है जो मकरुल्लाह, रूहुल्लाह और रहमतुल्लाह से लोगों को मायूस न करे। 3 चीज़ों से, यही 3 चीजें इसी तरफ आएंगी, इसी को वो चलाएंगी। रूहुल्लाह जो है जो चीज आपको राहत देती है, रूह अमर रब्बी जो आपके कैपिटल है जो फ्लो कर रहा है, और दूसरा जो आपके घर में है वो रहमतुल्लाह है। अब मकर तो अजीब सा लफ्ज है, इसका अरबी में वैसे तो अल्लाह खैरुल माकरीन वो तर्जुमा और है, लेकिन मकर का मतलब ये भी है कि जमीन को सैलाब करना। हमने बताया था ना, बारिश का पानी आ गया और नीचे हरा भरा हो गया, तो वो जो ये वो हिस्सा है जो हम माशरे में फकरा मसाकिन को देते हैं। तो ये फ़िक़्ह दीन अल्लाह की तारीफ भी कर दी है कि मुकम्मल फ़क़ीह बनने के लिए ये 3 शर्तें लाजमी हैं। इसके बावजूद हम किसी और तरफ भागें, इधर उधर किताबें
مجھے تو کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمارا حسد ہے. اور ڈاکٹر ہے, میں انجینئر ہوں, آپ بھی ڈاکٹر ہوں گے, اور یہ ایک نسخہ کامیاب نہیں ہو رہا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو کوئی نسخے میں دیکھنا چاہیے نا کیا قصور ہے. تو وہ جیسے میں نے آپ سے بات کی تھی, یہ پہلی 15 صورتیں اگر بچوں کو 10ویں جماعت تک تو چلیں آپ ان کو قرآن ویسے پڑھا دیا ناظرہ, لیکن 11ویں سے 14ویں تک یہ پہلی 15 صورتیں جو ہیں ان کے سامنے رکھ دیں, اس کا تجزیہ کریں. بوڑھوں کو نہیں دینا, نہ بوڑھوں کو نہیں دینا. وہ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں یہ نہیں, یہ کبھی بھی کہیں گے ہم بیٹھے رہیں گے, ہم 40 سال صحرا میں پھرتے رہیں گے, غرق ہوتے رہیں گے, لیکن ہم نے آگے نہیں سوچنا. ہمارے دماغ مفقود ہو چکے ہیں, بند ہو چکے ہیں, ہمارے اوپر اتنا جمود طاری ہو گیا کہ ہم آگے سوچ ہی نہیں سکتے. آپ ینگ جنریشنز کو آگے لائیں, وہاں پہ ینگ جنریشن آئی. جی, آپ کی بات سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ وہ 40 سال جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے وہ کسی نسل کی تبدیلی تھی. ہاں, نسل کی تبدیلی تھی, ینگ جنریشن آگے آ گیا. اللہ اکبر. تو میں آپ کو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بہت بڑا تقریر ہے, خطبہ ہے کمیل بن زیاد کو, وہ اکانومی کے بارے میں ہے. تو اس میں ایک روایت ہے جس کا میں اقبال کے شعر سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جوان لوگ ہیں ان کی روا معلق ہے آسمان کے اوپر, یہ لفاظ ہیں وہاں. تو وہ مجھے اقبال کا یہ شعر یاد آ گیا. آپ نے کہا نا اکابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان, پھر وہ جاتے ہیں آسمانوں پر. یہی ایک انداز قرآن کریم حضرت ابراہیم کی دفعہ بھی اپناتا ہے کہ ہم آپ کو ایک وادی غیر ذی زرع میں لے کے جا رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ نے ایک نئی فصل, ایک نئی نسل اگانی ہے یہاں پر. آپ نے وہ سابقہ جو لگی ہوئی وہاں پہ فصلیں ہیں یا کوئی بھی معاملات ہیں اس پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس بہت مال ہوگا اور یفید المال ہوگا, کثرت المال اور یفید المال, کیونکہ بہتا ہوا دریا ہوتا ہے نا آپ کا انویسٹڈ کیپٹل, یہ سب میں ڈسکس کر چکا ہوں. اب اس میں کہا کہ وہ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا تو کوئی لے گا ہی نہیں, اور پھر عرب میں انہار اور مروجہ نہریں بھی ہوں گی اور سرسبز زمین بھی ہو جائے گی. کیونکہ جب زکوٰۃ والا آپ کا کیپٹل فلو کرتا ہے اور وہ قومی دولت بنتا ہے, اللہ کی طرف چلا جاتا ہے, اس میں آپ کو زہد اختیار کرنا پڑتا ہے. جس طرح صدقات کیا مالک نہیں ہے, زکوٰۃ کے مالک اس وقت تک ہے مال کی جب تک وہ آپ کے قبضے میں, آپ کی عمر میں. آپ اس کو استعمال کریں, اس کی آمدنی کو ہر سال 3 حصوں میں تقسیم کرتے جائیں, ایک حصہ اس میں ڈالتے جائیں, لیکن موت کے اوپر وہ اللہ کے حوالے. سورہ روم میں کہا ہے نا, جو تم زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ, وہ وجہ اللہ کی طرف جائے گا نا. جس طرح صدقات ہمارا حق نہیں ہے, زکوٰۃ ہمارا کیسے حق ہو سکتا ہے. ابھی ہم دوبارہ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اس میں آپ نے یہ فرمایا ہے, جہاں تک ابھی تک جو بات سمجھ آئی ہے, کہ نزول قرآن میں جو ابتدائی 15 آیات ہیں, صورتیں ہیں, جو ان 15 صورتوں کے اندر آپ نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں پر معیشت کو درست کرنے کا ایک بہترین نظام موجود ہے. وہاں پر اگر ہم تفکر اور تدبر کیا جائے, اور خاص طور پر ان نوجوانوں کو جو فرسٹ ایئر سے لے کر یعنی 11ویں جماعت سے لے کر وہ آگے تک جتنی بھی تعلیم حاصل کریں, ان بچوں کے سامنے ان یہ سبجیکٹ رکھا جائے اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہاں سے کیا حاصل کیا, آپ نے اس پہ کیا سوچا. اور یہاں سے ایک چیز جو ابھی تک باہر آئی ہے آپ کی تمام گفتگو سے, کہ غیر منقسم یعنی رزق کی غیر متساوی تقسیم جو ہے وہ اسباب زوال امت کے اندر ہے. نہیں, وہ فقہ دین اللہ میں رسول پاک جو خیر چاہتا ہے, فقہ دین اللہ وہ اللہ دیتا ہے, میں قاسم ہوں, میں تقسیم کرنے والا ہوں. لیکن اگر صحیح تقسیم کسی چیز کی نہیں ہوتی تو عدل نہیں نہ, تو وہ اس میں آ جاتا ہے, اس کے اندر ہم بجائے باہر کہیں جھانکنے کے ہم قرآن کریم میں اس کو دیکھیں, قرآن کریم میں دیکھیں اس کو تقسیم کیسے کی گئی ہے, مبارکہ میں کہ یہ کیسے اس کی تقسیم. جیسے میں نے کہا کہ سورہ مزمل میں آ جاتا ہے کہ یوسف حاصل کرو, پھر قیمت زکات اور اقرض اللہ قرض, اور یہ جو اللہ کو قرض دیتے ہو یہ خیر ہے, تمہیں آگے مل جائے گا, الآخرت تو خیر ہوں آپ کا. اسی طرح اس میں سورہ مدثر میں ہے کہ وہ جنت والے پوچھیں گے کہ تم کیوں سکر میں چلے گئے, دوزخ میں, تو وہ کہہ رہے ہم نمن کو مسلین نہیں تھے, نطمل مسکین نہیں دیتے, اور گپے شپیں خائدین و مخائدین میں بڑے بڑے گپوڑے تھے ہمارے, حتیٰ اور نکذب بالدین, اور وہ جو کذب ہے وہ بھی کرتے تھے, تینوں چیزوں وہ کرتے تھے, اور پھر حتیٰ آتنا یقین, پھر ہمیں یقین آیا. تو یقین کے لیے یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ایسے بیان کر دیتا ہوں. زہد کا تو میں نے بتایا کہ وہ جو دولت جا رہی ہے آپ اس میں
زہد کرتے ہیں. وہ زہد کا مطلب زکوٰۃ بھی ہوتا ہے. تو زکوٰۃ کا عمل بھی کر رہے ہیں اور آپ اس سے کٹ آؤٹ بھی ہیں دنیا سے. وہ آپ کی نہیں ہے, آپ اللہ کی سمجھیں. رسول پاک کی حدیث ہے کہ یہ اصلاح اس امت کی ہوگی دو چیزوں سے, ایک یقین اور دوسرا زہد. یہ الفاظ ہیں صرف دو چیزوں سے. یقین میں نے بتا دیا, سورہ مدثر میں بتایا کہ 3 چیزوں پر جب ہو جائے گا, اقامت صلاۃ اور مطعم مسکین اور کذب نہیں کریں گے اور گپ و شپوں میں نہیں لگے رہیں گے, ملقادین گپوڑے نہیں بنے گے. تو یہ 3 چیزوں کے عمل سے وہ یقین پیدا ہو جائے گا. اور زہد میں نے بتا دیا کہ آپ کی دولت جو ہے, زہد کا مطلب زکوٰۃ بھی ہوتا ہے, زہد کا مطلب کٹ آف بھی ہوتا ہے. آیان ہم مفقود, جیسے حضرت علی نے کہا یہ بہتی دولت جو ہے آپ اس سے مفقود دور ہو جاتے ہیں. جیسے خون ہے مثال, کہ وہ بہتا ہوا خون تو آپ استعمال کریں گے لیکن آپ کے لیے تو وہ جائز نہیں ہے. تو اسی طرح وہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. تو یہ یہاں تک جاتے جاتے ہم نے واللیل پر کہا تھا کہ وہ یسر وہاں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت, اور وہ پھر کہا کہ جو عمل کرو وہ ہر ایک کو میسر ہے جو جس پر وہ پیدا کیا گیا, کل میسر بما خلق لہ. اور پھر آپ نے کہا کہ جو اہل سعادت ہیں وہ عمل سعادت کریں گے, شکاوت ہیں وہ شکاوت. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کیوں ہے واللیل والی, آتا واتقا وصدق فتن یسر یسرا. یہ یسر جو ہے اصل میں دوسری حدیث ہے یسر دین, یہی دین ہے. یسر کو دین کہا ہے رسول پاک نے کہ معاشی حالت اچھی ہوگی. اور پھر کہا باخلا و استغنا و کذب الحسنہ, اگر بخیل بن جاؤ گے اور دولت کے اوپر ویسے بیٹھ جاؤ گے, اس کو پراپر فلو نہیں کرو گے اور کذب کرو گے, اللہ کا بھی حق نہیں دو گے, تو پھر تنگی ہو جائے گی اس سے. یہ معاشرے کی تنگی جو اکانومی ہے یہی دوزخ ہے نا, اور کیا دوزخ ہے. اور معاشرے کی خوشحالی جو ہے یسر وہ جنت ہے آپ کی. میں شاید آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ یہ 3 چیزوں کا جب ہم انکار کرتے ہیں, واللیل کو آپ دیکھیں, واللیل کو سورہ محمد کی آخری آیت پڑھیں, اس میں کہا کہ اگر تم انفاق نہیں کرو گے, پہلے بتایا نا ھدی للمتقین یؤمنون بالغیب مما رزقناہم ینفقون, جو اللہ کا رزق دیا اس میں سے کچھ آپ نے دینا بھی ہے. سورہ یاسین نے کہا وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ انفقوا مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا للذین آمنوا یتمون, تم کھلاؤ, ہم کیوں کھلائیں, اللہ کھلائے. وہ کافر ہیں, ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ تو یہ انفاق رزق پہلے آئے کہا گیا, اس میں سورہ محمد نے کہا یہ لوگ جو لوگ انفاق اس رزق سے نکل جائیں گے, اور پھر کہا کہ جو بخل کریں گے, اور تیسرا وہ بہتی ہوئی دولت کو وہ اللہ کی سمجھیں گے. ہاں, اللہ غنی و تم الفقراء وہاں کہا ہے. اگر یہ تینوں اصول توڑ دیے, کیونکہ آپ نے استغنا تو نہیں کرنا, اتقلذی یؤتی مالہ یتزکیٰ مرنعمۃ تجزیٰ الا ابتغاء وجہ رب الاعلیٰ. اگر تو فرعون کی طرف جانا ہے تو پھر تو وہ طاغوت ہے, اگر اللہ کی طرف جائے گا تو وہاں کہا ہے اللہ غنی وانتم فقراء. وہاں فقر ہے لفظ, فقر کا مطلب ہے کہ آپ زہد میں ہیں, آپ آمدنی کما رہے ہیں, آپ کا سرکولیشن میں ہے, لیکن آپ اس سے کٹ آف. یہ ہے فقر اقبال کا. فقیری نہیں ہے کہ مانگ رہے ہیں, فقر کا مطلب آپ کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی پھر آخر میں اللہ کے پاس آپ سرو کر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہاں, اس کو زہد کہتے ہیں. اس لیے زہد کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ دینا, زکوٰۃ بھی ہے اس کا مطلب, اور اس سے کٹ آف بھی ہو جانا. زہد کا عربی جیسا کہ حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو وہاں ان کے جانوروں کو پانی پلایا ہے, اور وہاں سے الگ ہو کر دعا کی ہے کہ میں فقیر ہوں, تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ فقر جو ہے وہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف وہ فقیری نہیں ہے جو ہمارے یہاں. ہاں, یہ وہ فقیری نہیں, یہ وہ فقیر ہے کہ جو ڈلیور کر کے خود اس سے الگ ہو جائے, اس کو زہد کہتے ہیں. اس لیے آپ نے کہا اس امت کی اصلاح 2 چیزوں سے, یقین میں نے سورہ مدثر کا بتا دیا کہ یقین کی 3 حالتیں, اور زہد کا میں نے بتا دیا کیا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جو مومن زہاد ہوگا, زہد والا, اس کا قیامت کے دن حساب کتاب ہی نہیں ہوگا, کیونکہ وہ دولت جتنی تھی وہ اخیر میں تو اللہ کے حوالے کر گیا. حساب کس چیز کا اس کا لینا ہے. یہ حدیث ہے مومن زہاد کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, کیونکہ وہ اپنا سب کچھ یہاں دے گیا. ہاں, وہ یہی تو تبھی کہا ہے نا کہ اس کو مسافر سمجھو نا, کام کرو, محنت کرو, تقسیم بھی کرو, اور جس طرح اینول انکم تقسیم ہوتی ہے جاتے دولت بھی اس طرح تقسیم کر جاؤ. تو وہ بات یہ ہے کہ پھر آپ سفر میں چلے جائیں گے, آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو آپ مسافر کی طرح جائیں گے. یہ رسول پاک سے مسافر کو سارے کندھے کے اوپر بوجھ تو نہیں اٹھا کے لے جاتا,
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث نہیں، یہ میں نے بتائی تھی کہ میمنے کی طرف آئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے 3 اصول تو اکانومی کے تمہیں بتا دیے تھے، خولا نام آتا، یہ اکانومی مینجمنٹ، دولت کنٹرول، اور جو عطیہ آپ کو ملتا ہے وہ کہے گا میں نے بڑی دولت کمائی بہت کی ہے، یا اللہ تم نے کیا کیا؟ اللہ میں تو بہت زیادہ پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا ما قدم تھا، آگے کیا بھیجا؟ آگے کیا بھیجا؟ تو وہ پھر کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ جو آپ نے اصول بتایا تھا اس پر تو بڑی دولت کمائی اور بہت زیادہ، اب مجھے واپس بھیج دو، میں لے آتا ہوں۔ نو، اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے تبت یدا ابی لہب نے کہا نا، یہاں پر بھی حدیث میں ہے کہ تم نے خیر آگے نہیں بھیجی، اب تم دوسرے راستے پر ہی چلے جاؤ، اس کو جہنم والے راستے میں بھیج دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو دولت ہم کماتے ہیں اس کی سرکولیشن کے لیے ہمیں بھیجا گیا، تقسیم کے لیے بھیجا گیا، اس کو جمع کرنے کے لیے تو بھیجا۔ ویلو لکل ہمزۃ لمزۃ، اس سے بڑی کوئی صورت ہے؟ آپ سرمایہ داری نہ کریں، سرمایہ کاری کریں۔ آپ دنیا میں جو جن کی سٹاک ایکسچینج بن رہی ہیں اتنی بڑی، لیکن لوگ سرمایہ کاری وہاں کر رہے ہیں۔ وہ پیسہ جو سٹاک ایکسچینج میں جاتا ہے نا، کسی کارخانے میں وہ لگاتے ہیں نا، تو وہاں وہ سرکولیشن میں جاتا ہے، گھر میں نہیں پڑا ہوا بند ہو کے، یا کسی بینک میں۔ یہ بہت اہم ترین الفاظ ہیں کہ سرمایہ داری نہیں بلکہ سرمایہ کاری، سرمایہ کاری، دین سرمایہ کاری سکھاتا ہے۔ جو آخری شرح آئی ہے ربا نشر سورہ فہ میں، حشر میں، جب یہودیوں کو شکست دی کہ یہ جو دولت اونٹ گھوڑے دڑائے تم نے، یہ تو سب اللہ کی طرف جائے گا، جہاں آپ کی محنت نہیں ہے وہاں وہ مال اللہ کا ہوتا ہے۔ زمین سے کوئی خزانہ نکلتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ اسٹیٹ کا ہوتا ہے، وہ اسٹیٹ لے لیتی ہے نا، وہ پھر لوگوں میں تقسیم کرتی ہے۔ کہنا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، دولت تمہارے صرف امیروں میں گردش نہ کرے، دولت کی گردش کو پورے سرکل میں رکھنا ہے۔ اتنی بات بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اور اس حدیث کا انہوں نے وہ بیڑا غرق کیا ہمارے علماء، اس کو دوسری طرف لے گئے کہ جو کہلا یکون دولتم اغنیاء منکم، اور پھر جس سے رسول تمہیں منع کرے وہ باز آ جاؤ، تو اس کو دوسری طرف لے گئے، تم وضو نہیں کر رہے تو وہ باز آ جاؤ۔ اور یار ٹیکسٹ کو دیکھو، ٹیکسٹ میں کیا کہا جا رہا ہے، آپ ٹیکسٹ کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ وہاں دولت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاؤ کین یو گو آؤٹ آف سائڈ دی ٹیکسٹ؟ آپ وہ آیت پڑھے نا، اس آیت کے ساتھ کہہ لے یہ پورے دولتن بینوں میں کہا ہے کہ جو اللہ رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے روکو۔ اس آیت کو انہوں نے دوسری جگہ لگا دیا، لیکن یہاں نہیں لگایا جہاں لگی ہوئی ہے، جس ٹیکسٹ میں لگی ہوئی ہے۔ پھر ہمارا حشر یہی ہوگا نا۔ یہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتوں کو ایک قسم کے، میں اب لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا لیکن نیگلیکٹ کیا ہے، مطلب اس کے توجہ نہیں دی ہے، میں یہی کہوں گا، اور زیادہ سخت لفظ سے نہیں استعمال کروں گا۔